बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान में 3 टॉप ट्रेंड्स आपको नजर आएंगे। पहला टॉप ट्रेंड इमरान खान का नाम है और खान साहब की हज़ारों की तादाद में ऐसी तकरीरें और उनके क्लिप्स मौजूद हैं जिन्हें पाकिस्तान की आवाम किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी ज़मीर की आवाज़ पर पाकिस्तान की आवाम के सामने रख रही है, यानी इसे फैलाया जा रहा है। खान साहब इन क्लिप्स के अंदर पाकिस्तान में पिछले 77 बरसों में जो कुछ जमहूरियत के साथ हुआ आपको तफसीलात बताते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान में आम आदमी के हक पर कैसा डाका डाला गया और डाके की नौयत क्या थी, यह भी खान साहब आपको बताते हुए नजर आएंगे। इस मुल्क का अदालती निज़ाम किस तरह से जकड़ लिया गया और किस किस्म के बीरबल जजेस को आपने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में ट्रांसप्लांट कर दिया, इसके ऊपर भी खान साहब की आवाज़ आपको सुनाई देगी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। इसलिए इमरान खान का नाम पिछले कई बरसों से इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि आपको ये नाम दायमी तौर पर टॉप ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। और फिर पाकिस्तान में इस फस्तायत के खिलाफ जो सबसे मजबूत और तगड़ी आवाज़ है वो इमरान खान की कैदी नंबर 804 की है। इसीलिए खान साहब पाकिस्तान की सियासत में हमेशा टॉप ट्रेंड ही रहेंगे। दूसरा वाकया है जी, जो इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तमाम बलाओं से महफूज रखे और तमाम लोग, उम्मीद करता हूँ जी कि वो खैरियत से होंगे। और बहुत सारे विजुअल्स इस वक्त सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के भी नज़र आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस नज़र आ रही हैं जिसमें ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। और ज़लज़ला इस शदीद नौयत का था कि कैमरे के अंदर भी आप आवाज़ सुन सकते हैं और लोगों ने उसे रिपोर्ट भी किया। और ज़लज़ले के बाद जो तीसरा नाम ट्रेंड कर रहा है जी वो है मरियम नवाज का। एक क्यूरियोसिटी ये डेवलप हुई कि मरियम ने ऐसा कौन सा तीर मारा कि पाकिस्तान के एक्स के ऊपर उनका नाम ट्रेंड कर रहा है। चलें, तीसरे दर्जे का ही ट्रेंड सही, लेकिन चल तो रहा है ना। तो मैंने जाकर उस ट्रेंड को ओपन किया तो पता ही चला कि मरियम की कारकर्दगी का ये कमाल नहीं है बल्कि मरियम के ऊपर तनकीद हो रही है। ज़ईम लगारी का आपको इंटरव्यू पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मिलेगा और वो आवाज़ जो मरियम के खिलाफ उठी, मरियम की कारकर्दगी के हवाले से और उसे दबाने के लिए आपने उसे ही उठा लिया। ज़ईम लगारी सर कौन है और इस नौजवान के साथ क्या सलूक हुआ, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन उससे पहले मरियम नवाज के हवाले से एक जो अकाउंट था वहां से ये जुमला लिखा गया, गियरिंग अप टू बी द 25th प्राइम मिनिस्टर। और ऊपर आपको तस्वीर नजर आएगी, तैयब उर्दगान से उनकी मुलाकात हो रही है, खानदान के लोग बाकी भी खड़े हैं और मुस्कुराते हुए वो हुक्मरान खानदान होने का आपको सबूत देंगी इस वीडियो के अंदर। और किसी चाहने वाले ने लिख दिया होगा तो ये सर इनका प्लान है। और शहबाज शरीफ साहब के बाद ये चाहते हैं कि मरियम नवाज को पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। पंजाब के हालात आपके सामने हैं। पंजाब के अंदर आप सच बोल नहीं सकते, आप तनकीद कर नहीं सकते, बोलने वालों को खामोश करवा दिया जाता है और खड़े होने वालों को उठा लिया जाता है। और यही पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे पंजाब में आपको ये दस्तूर नज़र आएगा। अब जो ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी की अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाने की, अब देखना ये होगा कि आने वाले कल में खान साहब रिहा होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किस जमात को कौन सा हिस्सा देती है और पाकिस्तान की आवाम अपना वोट किसको देती है और फिर कौन सा खेल खेला जाता है, याद रखिएगा। ज़ईम लगारी इस नौजवान ने जी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर एक वीलॉग किया था और आपको ये सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद ये ज़ेरे अताब आ गए और इनके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इनको उठा लिया जाता है, 8 दिन के बाद इनको बाजियाब किया गया। इनके चचा जो थे वो प्रेस क्लब के बाहर रो रो कर हुकूमत से इल्तिजा करते रहे कि खुदा के लिए हमारे बच्चे के बारे में बता दें, वो कहाँ है, किस हाल में है और हमें माफ़ी दे दे और वो आइंदा ऐसा काम नहीं करेगा। ज़ईम लगारी की पूरी फैमिली इल्तिजा करती रही कि खुदा के लिए इसे छोड़ दो। अब ज़ईम लगारी के ना बहुत सारे इंटरव्यूज़ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। पाकिस्तान के मीडिया ने तो सर ये खबर ही नहीं चलाई और पाकिस्तान का मीडिया क्या कुछ कर रहा है वो इमरान खान की खबर नहीं चलाता, तो फिर ज़ईम लगारी की खबर कैसे चलनी थी। क्योंकि ज़ईम लगारी की एक ऐसी आवाज़ है जिसके साथ शायद कोई ताकतवर खड़ा नहीं होगा, पाकिस्तान की आवाम ही खड़ी होगी। तो इस आवाज़ का साथ देना सर बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस नौजवान को नहीं जानता, लेकिन जो मैंने इसके इंटरव्यू को सुना और मुख्तलिफ क्लिप्स जो मेरी नज़रों से गुजरे, आप यकीन करें
کہ میں اس کیفیت سے ہی اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکا. یہ تو 8 دن کے بعد آزاد ہو گیا نا, میں ابھی بھی اس کیفیت میں اپنے آپ کو نا قید محسوس کر رہا ہوں, اور شاید کبھی بھی میں آزاد نہ ہو سکوں, کیونکہ پاکستان میں آپ سچ بول نہیں سکتے. ذرا غور کریں, اس نوجوان نے کیا اپنی آپ بیتی بتائی ہمیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے کمرے میں لے کے کچھ نقاب پوش تھے, 3 نوجوان جنہیں الٹا کر کے لٹایا ہوا تھا, اور وہ سہمے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے. ایک سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے سے بات نہ کرو, نہیں تو یہ لوگ ہمیں ظالم بہت ہیں, مارتے ہیں, خاموش ہو جاؤ. پھر کہتا ہے کہ ڈرتے ڈرتے میں نے پھر بھی سوال ان سے کیا کہ آپ کون ہو, تو ایک کہتا ہے کہ میں دہشت گرد ہوں. غور سے سنیے گا ان الفاظ کو. انسان کی تاریخ 2025 کی جب لکھی جائے گی نا اس خطے کی, تو آپ کو یہ کہانیاں, اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنیں گی, اور 2025 کی فسطائیت کس قسم کا پاکستان تھا یہ آپ کو تاریخ بتائے گی, اور یہ کہانیاں آپ کو چیخ چیخ کر بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. پہلا نوجوان کہتا ہے کہ میں دہشت گرد ہوں. دوسرا کہتا ہے کہ میں منشیات فروش ہوں. تیسرا بیچارہ روئی جاتا ہے, اور اس کی سسکیاں, اس کے آنسو اس کا جواب تھا کہ اسے ناحق کسی جرم میں لے کر آئے ہوں گے یا ظلم کیا ہوگا, اور وہ رو کر اپنا جواب زعیم لغاری کو بتا رہا ہوتا ہے. اور پھر زعیم لغاری یہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں, اور مجھے کہا جاتا ہے کہ اپنے اوپر تو دیکھو ذرا. اوپر کیمرہ لگا ہوا تھا, اور کیمرے سے واش روم, اور پھر اس جو جیل, ان کی سب جیل ہے یا جیل جو بھی وہ کمرہ تھا, اس کا پورا منظر کوئی نہ کوئی دیکھ رہا تھا. اور زعیم لغاری کو جب پیاس لگی تو اس نے سوال کیا کہ یار یہاں پہ پانی کا کوئی انتظام ہے, تو اسے کہا گیا کہ وہ جو نلکا دیکھ رہے ہو نا واش روم کا, یہاں سے آپ پانی پی سکتے ہو. تو یہ ایک لمحے کے لیے آپ کو ضرور لگے گا کہ شاید شام کا کوئی عقوبت خانہ ہے اور رہائی پانے والا قیدی اپنی آپ بیتی آپ کو سنا رہا ہے, یا پھر فلسطینی جو اسرائیل کی قید سے آزاد ہوا اور آج پاکستان کی عوام کو بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا. تو سر یہ نہ فلسطین ہے, نہ یہ شام ہے, بلکہ یہ پاکستان ہے, جہاں پہ زعیم لغاری نے اپنی آپ بیتی آج پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی. اگر آپ ایک بات نوٹ کریں نا, تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی ڈرا نہیں. 8 دن کے بعد ذرا بندہ شوق میں تو ہوتا ہے نا کہ یار میں بات کروں گا یا نہیں کروں گا, میں پاکستان کی عوام کو یہ تمام کہانی بتاؤں یا نہ بتاؤں. لیکن درجنوں ویلاگز ہو چکے, درجنوں اس کے انٹرویوز ہیں, اور اس کا پیغام آپ کو پوری دنیا میں اب پھیلتا ہوا نظر آئے گا. عمران خان کا بھی ایک پیغام پاکستان کی عوام کے نام, بہت ہی اہم میسج ہے جو آج انہوں نے دیا. اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو امریکی وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس, وہ جو بات کر رہے ہیں وہ وہی بات ہے جو آپ کو زعیم لغاری کرتا ہوا نظر آئے گا. صرف فرق یہ ہے کہ زعیم لغاری ایک ویلاگر ہے, ایک میڈیا کنٹینٹ کریٹر ہے. جے ڈی وینس جو ہیں وہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ہے, اور بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں. اب یہ جملہ غور سے سنیے گا جے ڈی وینس کا, جو انہوں نے میونخ میں جو سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے موقع پہ کہی, اور پاکستان کے حالات میں یہ جملہ کتنا ریلیونٹ ہے آپ اس کا خود فیصلہ کیجئے گا. اور پھر خان صاحب کا پیغام. وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ جے ڈی وینس کیا کہتے ہیں. If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail. Whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. تو یہ جے ڈی وینس تھے جو مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں. سر جمہوریت اسی طرح پنپتی ہے کہ آپ عوام کی آواز کو کبھی دبائیں گے نہیں, بلکہ عوام کی آواز کے ہی نتیجے میں ایک حکومت بنتی ہے, اور آپ اس حکومت کو دبا دیں تو پھر آپ کے پاس ایک سپورٹ نہیں ہوتی. آپ کے جو فیصلے پاپولر فیصلے نہیں ہوتے, بلکہ وہ کچھ آئیڈوسنکریٹک ویریبلز, ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر, کہ صرف شخصیات کے فیصلے ہوتے ہیں, اور جو شخصیات کے اور انفرادی فیصلے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تاریخ میں جو ہے مقبول نہیں ہوتے, بلکہ ان کا انجام ہر آمر کے فیصلوں کی طرح جو ہسٹری میں ہمیشہ گم ہو جاتے ہیں, ان کے فیصلے بھی گم ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس کا ذکر آپ کو امریکی وائس پریزیڈنٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اب دوسروں کی آزادی کو قربان کرنا شروع کر دو, دوسروں کی آزادی کو سلب کرنا شروع کر دو, اپنے اوپوننٹس کو یہ حق دو کہ وہ تم پر تنقید کر سکیں. پاکستان کے اندر ان حکمرانوں کے حال جو
پاکستان کی 25ویں وزیر اعظم بننے کا خواب یہ جو پارٹی دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ہی خاندان میں سے کوئی ہوگا. اپنے اوپوننٹس کو سر یہ برداشت نہیں کرتے, جو پسند نہیں ہوتا اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. وین آئی سے دس تھنگ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو آپ کو نوکری سے فارغ کروا دیا جائے گا. اگر آپ ان کے خلاف زیادہ بات کرتے ہیں تو پھر دوسرے حربے بھی استعمال کیے جاتے ہیں جس سے آپ کی آواز کو دبایا جا سکے. تو یہ پاکستان میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ خاندانوں کی حکومت ہے اور ہمارے نظام کو کیسے لوگ لے کر چل رہے ہیں, تو یہ ویورز آپ کو جے ڈی وینس بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اصل ڈیموکریسی کیا ہے, کہ آپ اپنے مخالف کی بات کو سنیں اور اس کا احترام کریں. اور پھر انہوں نے صحافیوں کا بھی ذکر کیا نا کہ جو پسند نہیں ہے اٹھا لو, جو پسند نہیں ہے اس کی آواز کو دبا دو. برطانیہ کے اندر پیسے کے بل بوتے پر بہت سارے صحافیوں کو جو لٹیگیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ڈیفیمیشن کے کیسز ان کے خلاف کر دی جاتے ہیں. تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ آپ کو پوری دنیا میں صحافی اسی قسم کی لڑائی جو ہے وہ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے. مہنگے وکیل آپ کا ان کا سامنا ہوتا ہے اور ان کو مختلف طریقے ہیں, یعنی یہ جو مافیا جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں نا, اس کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. اب ویورز, خان صاحب کی گفتگو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور انہوں نے پاکستان کے عدالتی نظام کو تھوڑا سا ہلایا ہے, ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں, جسٹس حلالی کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ کسی بھی جج کا فرض ہے کہ جب تک دونوں اطراف کا موقف نہ سن لو فیصلہ نہیں کر سکتے. پاکستان میں سر کیا ہوتا ہے, ایک جج جو ہے نا اس کے ریمارکس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہیرنگ جو ہے اور فیصلہ کیا آنے والا ہے. ڈیلی میل کا سر یہاں پر کیس ہوا نا, تو جج مکمل خاموش تھا. جہاں پر اسے کچھ لگتا نا کہ یہ سوال میں نے پوچھنا ہے اور کوئی چیز جو ہے وہ اس میں ابہام تھا, تو تب وہ بولتا ہوا ہمیں نظر آیا. کانفرنس ہیرنگ ہوئی ان دنوں, کرونا آپ کو یاد ہوگا, تو آپ اس کانفرنس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں. جو کانفرنس کال تھی اور اس ہیرنگ کو آپ آن لائن سن سکتے تھے. تو جو میں نے سنا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ججز ریمارکس نہیں دیتے, جہاں پہ انہیں لگتا ہے نا کہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور اس کا جواب نہیں آ رہا تو اسے وہ ریپیٹ کرتا تھا. لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے, جج سپریم کورٹ کا ہو, جج کسی چھوٹی سی عدالت کا ہو, اس کے ریمارک سے اور اس کے سوالوں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے. اور جسٹس حلالی کے بارے میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو 9 مئی کے حوالے سے یک طرفہ ریمارکس دیے, اس سے پہلے آپ کو دونوں اطراف سے موقف سننا چاہیے تھا, لیکن آپ نے اپنی رائے قائم کر دی. یہی ہوا نا کہ خاتون جج نے کہا کہ ریمارکس کیا تھے یہ بھی ذرا غور کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ججز کیا کرتے رہے ہیں. جسٹس حلالی کے ریمارکس تھے جی کہ 9 مئی کو ہر حد پار کر لی گئی, اب آپ کو انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں. یہ بات انہوں نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں سلمان اکرم راجہ کے ساتھ کہی تھی. یار دوسروں کا ورژن بھی تو سن لو, کیا وہ پی ٹی آئی کے تھے, پی ٹی آئی کے نہیں تھے. خان صاحب بھی کہتے ہیں, آج بھی ان کا سوال ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لے آؤ فیصلہ کر لو, لیکن سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ غائب کر دی گئی. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہزاروں کارکنوں کی لسٹیں پہلے سے ہی تیار کی گئی تھی. میں نے آپ کو نا کئی دفعہ یہ بتایا کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی جی یہ ہوا, جب لانگ مارچ ہو رہا تھا نا, تو ہر تھانے کے پاس آپ کو لسٹیں نظر آئیں گی, اس کو اٹھانا ہے, کس کو نہیں اٹھانا, کون لیڈ کرے گا, کون لیڈ نہیں کرے گا, اور کس کو پکڑنا ہے. تو لسٹیں پہلے ہی ہر ایس ایچ او کو دے دی گئی. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو رپورٹس تھی وہ شیئر کی گئی, 10,000 کے قریب لوگوں کی لسٹیں کارکنوں کی پولیس کے حوالے کی جاتی ہیں, اور پھر اور لوگوں کے حوالے بھی کی گئی کہ آپ نے کس کو اٹھانا ہے اور کس کو پکڑ کر اندر کرنا ہے. خان صاحب یہ بھی بتاتے ہیں جی کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, جب تک اسے آپ ریکارڈ پر نہیں لے کر آئیں گے یہ فیصلہ نہیں ہونا ہے, یہ ونس فار آل کبھی بھی یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا. اگر عدالتیں عمران خان کو رہا بھی کر دیتی ہے نا, انہوں نے پھر بھی کہنا کہ دیکھیں جی ججز نے شواہد کو اوور لک کر دیا اور جو پروسیکیوشن تھی وہ اپنا کیس صحیح طرح سے لڑ نہیں سکی. یہی ہوگا نا, کیونکہ ان کے پاس بیانیے بنانے کی مشین لگی ہوئی ہے جسے یہ چلا دیتے ہیں. اب ویورز خبر یہ بھی آ رہی ہے جیل سے, خان صاحب نے کچھ لوگوں کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو 3-4 دن پہلے کہا تھا نا کہ ڈنڈا اٹھا لیا اور اوور ہالنگ ہوگی, دیکھ لیں پارٹی کے اندر ایک ایک کر کے نہ صرف لوگوں کو ریپریمانڈ کیا جا رہا ہے, ان کی رکنیت معطل کی جا رہی ہے, بلکہ انہیں پارٹی سے نکالنے کی بھی بات ہو رہی ہے. 4 لوگ ہیں جی جن کو نوٹسز سرو کیے گئے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ اس لسٹ کے اندر جو لوگ ترمیم کے دوران غائب ہوئے ان اراکین کو نوٹس جاری کیا گیا, جس کے جواب پارٹی کو وصول ہوئے. شو کاز نوٹس کے جواب میں قائدین نے فیصلہ کیا اور عمران خان کو آگاہ کر دیا. ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں جی, ایک تو ظہور حسین قریشی صاحب ہیں, مبارک زیب ہیں, چودھری عثمان, اس کے علاوہ اورنگزیب کھچی ہیں, اور چودھری الیاس جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ووٹ دیا. اور ایک تو مبارک زیب غالباً پاکستان مسلم نون میں
شامل بھی ہو گئے. انہوں نے امیر مقام کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی تھی اگر آپ کو یاد ہو, اور ان لوگوں کا پارٹی سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ویورز, آج میں نے نا شعیب شاہین صاحب کا ایک انٹرویو کیا, آپ نے دیکھا ہوگا, اب سے کچھ ہی دیر پہلے وہ ہمارے ساتھ موجود بھی تھے. اب اس انٹرویو کے اندر نا ایک سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ کچھ یوٹیوبرز وکلا کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو عمران خان کی خبر جو ہے وہ اندر سے لا کر دیں تاکہ پاکستان کے میڈیا کو پتہ چل سکے. اچھا, اب یہ ایک الزام ہے, اس میں کسی یوٹیوبر کا نام نہیں لیا گیا, کسی میڈیا انفلوئنسر کا حوالہ نہیں دیا گیا, لیکن یہ الزام لگا دیا گیا. اب یہ معاملہ کس نے اٹھایا خان صاحب کے سامنے, یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پارٹی رہنماؤں نے الزام لگایا کہ وکلا میں چند ایسے بھی ہیں جو بیرون ملک بیٹھے یوٹیوبرز کے لیے کام کرتے ہیں. بیرون ملک بیٹھے یوٹیوبرز چند وکلا کو اندر کی معلومات کے بدلے معاوضہ دیتے ہیں. پارٹی ارکان نے الزام عائد کیا کہ چند وکلا پارٹی کے الگ الگ گروپس کے لیے بھی کام کرتے ہیں. پارٹی رہنماؤں نے عمران خان کو شکایت سمیت وکلا کے معاملات کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ کیا. دیکھیں جی, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے وکیل ہیں اور کون سے یوٹیوبرز ہیں جو پیسے لیتے ہیں, لیکن یہ سوال چونکہ شعیب شاہین صاحب تازہ خان صاحب سے مل کر آئے اور جب یہ باتیں ہوئی ہیں اس وقت وہ وہاں پر بھی غالباً موجود ہیں, تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں, اور انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اب سر بات یہ ہے کہ جب میں نے شعیب شاہین صاحب سے یہ پوچھا نا کہ خان صاحب کی جتنی باتیں باہر آتی ہیں وہ کتنی ایکوریٹ ہوتی ہیں, یعنی خان صاحب نے اگر ایک بات کہی ہے تو کیا پارٹی کے لوگ باہر آ کر اسے منو ان پاکستان کی عوام کے ساتھ امانتاً شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا جی کوشش ہوتی ہے, اور اگر کہیں پر کوئی بات رہ جائے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی چیز نوٹ کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی, تو ہم بعد میں اس پر کور کمیٹی میں ضرور ذکر کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوا, انہوں نے خود کہا کہ جب عمران خان کی بات کو 100% باہر رپورٹ نہیں کیا گیا. میں نے کہا اس پہ کوئی خان صاحب کسی کی کھچائی کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ہم اپنے طور پہ چونکہ پارٹی کا اندر کا معاملہ ہے تو ہم بات نہیں کرتے. دیکھیں سر, یاد رکھیے گا یہ پارٹی آپ کی نہیں ہے, یہ پارٹی پاکستان کی عوام کی ہے. آپ لوگ نہ صرف یہاں پہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, یہ پارٹی پاکستان کی عوام کی ہے, اور عمران خان کا یہ جو رشتہ ہے نا پاکستان کی عوام کا, آپ لوگ سب اس میں ریلیونٹ ہو چکے ہیں. اب آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے, اچھی نہیں لگتی, لیکن یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ خان صاحب کی بات باہر کتنی آنی چاہیے, کیسے بات کی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف نا سر راستے سے بھٹک چکی ہے. ویسے سے پاکستان تحریک انصاف تو میری مراد ان تمام لوگوں سے ہے جو آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے, جو آپ کو تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے, جو آپ کو عمران خان کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو فارغ کرو, فلاں کو رکھ لو. اور اب پاکستان تحریک انصاف کو کرنا کیا ہے, اور 10 ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر تحریک انصاف کو مکمل طور پر کیپٹلائز کرنا چاہیے. نمبر 1 جی, کورٹ پیکنگ کیا ہے, اس کے اوپر آواز اٹھائیں. پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنانے کی جو کوشش کی گئی, لوگوں کے ووٹ چوری کر کے زبردستی ووٹ ڈلوائے گئے, اس کے اوپر آپ کو کوشش کرنی چاہیے. غیر آئینی قانون سازی کے خلاف جدوجہد ہے. عمران خان کی رہائی سب سے ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے, لیکن اس کے اوپر حواس کوئی اٹھاتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. سازشیں ہوتی ہیں, پیغامات لے کر لوگ جاتے ہیں, اتنے سال کے لیے خان صاحب خاموش ہو جائیں, پھر دیکھیے گا دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی اور ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. لوگ اسی طرح کا ایک امیج جو ہے خان صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. 9 مئی اور 26 نومبر واقعے پر جوڈیشل انکوائری, مینڈیٹ چوری کے خلاف آواز, پتن اور فافن کی رپورٹ پر آواز. خان صاحب نے بھی کہا نا کہ یار جاؤ جا کر اس پہ کیپٹلائز کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ کیا ہوا ان کے ووٹ کے ساتھ. پنجاب میں آپ کو کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوگی. سر کوئی جو کسان موومنٹ ہو یا پاکستان میں کوئی چھوٹی سی بھی یونین ہو نا, وہ بھی احتجاج پارلیمنٹ آپ کی پنجاب اسمبلی کے باہر آپ کو کرتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن تحریک انصاف آپ کو مکمل طور پر لاپتہ. اسمبلی کے باہری احتجاج آپ کر لیں, اسمبلی کے فلور پر احتجاج کر لیں, اسمبلی کے احاطے میں احتجاج کر لیں, وہاں سے تو کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا, لیکن آپ کو وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف نظر نہیں آتی. مخصوص نشستیں نہ ملنے پر آواز. کتنے لوگ ہیں جی جو مخصوص نشستوں کی بات کرتے ہیں, اس معاملے کو اٹھایا جائے نا, لیکن آپ کو تحریک انصاف اس ایشو پر بات نہیں کرے گی, بلہ چھیننے پر بات نہیں کرے گی. آپ کو ایسے ایشوز ان کی زبان سے سننے کو ملیں گے جو ان کے اپنے ذاتی ایشوز ہیں, اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. یعنی فواد چودھری شعیب شاہین کی لڑائی, پارٹی میں غدار کون ہے, پارٹی میں کس کو لانچ کیا گیا, عمران خان کے کان کون بھرتا ہے, شریف مروت کو پارٹی سے نکالو, اس کو پارٹی میں رکھو, اوورسیز غدار ہیں, اوورسیز فلاں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اوورسیز میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسے یوٹیوبرز ہیں جو پارٹی میں لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. کم آن یار, پاکستان تحریک انصاف عوام کا یہ ووٹ ہے اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, لیکن آپ اپنے ہی مستی میں پاکستان کی عوام کو نظر آ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا ویورز. یہ آج کی ہماری نشست تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے